अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सर नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए एक लंबे से गैप के बाद दोबारा से शुरू करते हैं अपना इनकम्प्लीट नावल धड़क, जो मेरा वेब स्पेशल था और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे रही हूँ। तो आइए चलते हैं इस नावल की जानिब। नावल का नाम है धड़क, किस्त नंबर 3। एक्सक्यूज़ मी डैड, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो यारम से हॉस्पिटल के लिए नई बिल्डिंग बनाने के बारे में बात कर रहे थे। वो आतिश बलोच के पास खड़ा उनको इजाज़त तलब नज़रों से देख रहा था। वो उसके सुर्खी माइल पथरीले तासुरात सजाए चेहरे से अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो इस वक्त सख्त गुस्से में हैं। आरिश, हम बाद में बात करते हैं। इस वक्त मैं भाई साहब से अहम मामले पर बात कर रहा हूँ। वो अपने लहजे को नरम बनाकर बोले। उन्होंने आरिश से कभी सख्त लहजे में बात नहीं की थी। वो उनका इकलौता बेटा और फर्माबरदार बेटा था। प्लीज़ डैड, उसे अपनी बात पर बज़िद देखकर आतिश ने यारम से फिर बात करने का कहते हुए आरिश के साथ कदरे कम रश वाली जगह पर आए। आरिश, तुमने कभी ऐसी ज़िद तो बचपन में भी नहीं की। बेटा, क्यों भूल रहे हो कि तुम कैप्टन आरिश बलोच हो, जिसके नाम से दुश्मन भी कांपते हैं। आज ऐसी क्या बात हो गई जिसे तुम जैसा काबिल ऑफिसर जो बटालियन को कंट्रोल करता है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आतिश बलोच ने तहम्मुल से कहा। डैड, बात इतनी छोटी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अवेज़ा ज़िंदगी है मेरी, और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों के सामने खुद से दूर होते देखकर कैसे मेरा एक एक लम्हा कांटों पर गुजर रहा है, ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। आतिश बलोच हैरत ज़दा नज़रों से उसे देख कर रह गया। आरिश, ये क्या कह रहे हो? वो उसे इस्तेफ़ामे नज़रों से देखते हुए बोले। जो आपने सुना बिल्कुल सच है। मुझे किसी भी तरह अवेज़ा चाहिए। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। डैड, अगर वो किसी और की हुई तो मैं बस यहीं रोक लो खुद को। आरिश, अगर ऐसी बात थी तो तुम पहले बता देते, मैं हाथ भाई से बात कर लेता। मगर अब पानी सर से गुजर चुका है, वहाँ देखो। आतिश बलोच ने उसका ध्यान हाथ और डॉक्टर वहाज की तरफ दिलवाया, जो अवेज़ा और जुल्कफल का रिश्ता पक्का हो जाने की खुशी में एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। आरिश, खुद को संभालो बेटा, उन्होंने आरिश बलोच के मजबूत शाने पर थपथपा कर कहा। ये सिर्फ वो और उसका दिल जानता था कि वो किस ज़ब्त की इंतहाओं को छू रहा था। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। शावर लिए बाहर आया और आज के फंक्शन के मुताबिक उसने जीन्स पर शर्ट पहने नक्सक तैयार खड़ा कफलिंग्स लगा रहा था कि आज धड़ाम से दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई। बाहर मेरे रिश्ते की बात चल रही है बुराक। तो वह अबरूज का कर सपाट अंदाज में बोला। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। तुम बाहर जाकर बात करो ना हमारे लिए। तुम्हारी आस आस ही रह जाएगी। आस मैडम, तुम ऐसा चाहती हो, मैं नहीं। वो खुरदरे अंदाज में कहते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसकी बेइतनाई के बायस आस का आंसू टूट कर गाल पर आ रुका। उसने बुराक को पीछे से आवाज़ लगाई। सुनो न संगे मरमर। वो ना रुका तो आस मरे मरे कदम उठाते हुए उसके पीछे बाहर निकल आई थी। हाथ, तुमसे अवेज़ा के लिए बात तो कर ली, लेकिन अगर तुम मेरी एक और भी ख्वाहिश पूरा कर दोगे तो आज मैं सुकून का सांस लूँगा। डॉक्टर वहाज ने मुस्कुराते हुए खुशदिली से कहा। वो क्या? हाथ ने इस्तेफ़ामे नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। जुल्कफल से छोटा बेटा मुहद्दिस है। मैं चाहता हूँ अवेज़ा के साथ साथ आज भी मेरे ही घर की बहू बने। तुम्हारे आंगन की रोशनियाँ हमारे घर में भी उजाला भर दें। दोनों एक साथ रहेंगी तो एक दूसरे के साथ खुद को अकेला भी महसूस नहीं करेंगी। डॉक्टर वहाज की बात पर जहाँ आस का रंग फीका पड़ा, वहीं जुरेज़ के दिल की धड़कनें भी मध्यम पड़ी थीं। सॉरी यार, तुम लोगों की बात काट रहा हूँ। दरअसल मैंने पहले से ही आस और बुराक का सोच रखा है। यारम बलोच ने नहायत रसान से अपनी बात उनके सामने रख दी। बुराक बलोच तो फ़क्त निगाहों से अपने डैड यारम बलोच की बात सुनकर साकत सा खड़ा रह गया। उसने कभी आस को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं देखा था। वो उसके लिए सिर्फ एक कज़न थी, लेकिन अपने डैड और यारम बलोच के सामने बोलना उसके लिए नहायत मुश्किल अमर था। वो गहरा सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगा और ख़ुद को वक्त के धारे पर बहने के लिए छोड़ दिया।
چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی خوشی۔ براق بھی میرا ہی بیٹا ہے، مجھے اس کے لیے بھی بہت خوشی ہے، ڈاکٹر وحاش نے شائستگی سے کہا۔ آپ سب آپس میں گھل مل گئے اور مختلف موضوعات پر بات کرنے لگے۔ ہادیہ، چاہت اور سسی تینوں ڈاکٹر زارا کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں۔ اویزہ اور آس نے آسودگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان دونوں کی زندگی کا فیصلہ بھی ایک ہی دن ہو گیا تھا۔ دونوں بہت مطمئن دکھائی دے رہی تھیں۔ انا کی نظریں عارش بلوچ کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ یہاں ہوتا تو اسے دکھائی دیتا۔ وہ تو کب کا حویلی سے نکل چکا تھا۔ آج ایک یادگار شام ساتھ گزارنے کے بعد سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ میں جاؤں گی جہاں میرا دل چاہے گا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں ایسا کچھ ہونے دوں گی۔ اگر آپ نے مجھے زبردستی گھر میں بند کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس سے کانٹیکٹ کروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے مجھے گھر میں قیدیوں کی طرح قید کر رکھا ہے۔ آپ کی ساری منسٹری نکل جائے گی، تب آپ کو اصل شرمندگی محسوس ہوگی، جب سب کو آپ کی اصلیت کا پتہ چلے گا۔ میں بالغ لڑکی ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں، آپ کے خریدے گئے نوکروں کی طرح نہیں جو 24 گھنٹے آپ کے آگے پیچھے دم ہلاتے پھریں۔ جیا دورانی بغاوت پر اترتی بدتمیزی کی تمام حدود پھیلانگ گئی تھی۔ کاش آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو وہ تمہاری تربیت پر توجہ دیتی۔ صرف تمہیں توجہ اور پیار بھری پرسکون زندگی دینے کے لیے میں نے آج تک دوسری شادی نہیں کی، اور آج یہ صلہ مل رہا ہے مجھے میرے کیے کا کہ تم میرے سامنے سر اٹھا کر بکواس کر رہی ہو۔ میں غلط تھا، تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر وقت رہتے تم پر سختی کر لیتا تو آج تم اتنی سرکش نہ ہوتی، لیکن اب بھی ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ کتنی بار سمجھاؤں میں تمہیں کہ مجھے بار بار تھریٹ مل رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ تم باہر جاؤ گی بنا سیکیورٹی کے تو تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ شاید تمہیں اپنے باپ سے محبت نہ ہو، لیکن ایک باپ مجبور اپنی بیٹی سے محبت کرنے پر۔ باپ چاہے ایک غریب کسان ہو یا میرے جیسا منسٹر، محبت دونوں ہی اپنی اولاد سے برابر کرتے ہیں۔ میں نے جب ایک بار کہہ دیا تو بس کہہ دیا، تم اس گھر کے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھو گی۔ اس کے لیے میں نے ڈی آئی جی سے بات کی ہے، وہ اس کی کسی بھی بات کو کوئی اہمیت دیے بغیر بولے۔ اوہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وہ سست پولیس مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روک سکتی ہے؟ وہ استہزائیہ انداز سے ہنس کر بولی۔ کرتا ہوں کوئی خاص بندوبست تمہارا، وہ اسے تیکھے چتونے سے گھورتے ہوئے بولے۔ ہیر، او ہیر، زرینہ نے کوئی 10ویں بار آواز لگائی، مگر وہ جان بوجھ کر کسل مندی سے آنکھیں موندے بان کی چارپائی پر پڑی رہی۔ ہن اٹھیں گی کہ لاواں جوتی؟ اب اٹھو گی یا اتارو جوتی؟ وہ اسے خونخوار تیوروں سے گھورتے ہوئے قہر زدہ آواز میں بولی۔ دن سر تے چڑھایا نواب زادی دی نیندراں نہیں پوریاں ہوندیاں پیاں۔ دن سر پر چڑھایا ہے اور نواب زادی کی نیندیں نہیں پوری ہو رہی۔ کی ہو گیا زرینہ؟ کیوں سویرے سویرے تیرانی دی گل پہ گئی ہیں؟ ایہوئی تے عمر ہے آرام دی۔ کیا ہوا زرینہ؟ کیوں بیٹے کی گلی پڑ رہی ہو؟ یہی تو عمر ہے آرام کرنے کی۔ ہاں، انہوں نے درد بھری آہ لی۔ زندگی مک جاندی ہے، کم نہیں مک دے۔ کرن دے آرام۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر کام ختم نہیں ہوتے، اسے آرام کرنے دو۔ انہوں نے ہیر کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زرینہ سے کہا، اور آ کر دوسری صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ لے بھلا، کل نو ویاہ نہیں کرنا کڑی دا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کل کو شادی نہیں کرنی لڑکی کی؟ تہانوں کسی نے کچھ نہیں آکھنا، کہن گے تے مینوں کچجی جہو جی آپ کچجی سی اینوں بھی کک سکھا کے نہیں بھیجیا۔ لوکا تے میرے سر تے کھے اڈانی ہے۔ آپ کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، سب تو مجھے بدسلیقہ کہیں گے کہ میں نے اسے کچھ سکھا کر نہیں بھیجا۔ لوگوں نے تو میرے سر پر مٹی اڑانی ہے۔ کیوں؟ لوکاں کو گلاں کرانیاں نے۔ انہوں نے تے ایہی آکھنا سکی ماں ہوندی تے چنگی تربیت کر دی۔ کیوں؟ لوگوں سے مجھے باتیں کروانی ہیں، انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ سگی ماں ہوتی تو اچھی تربیت کرتی۔ اچھا، بچی ہے اجے سیکھ لے گی آپے۔ اچھا، بچی ہے ابھی سیکھ لے گی خود ہی۔ تینوں تے دشاپ دوواں نوں ایدی محبت دا تاپ چڑھیا رہندا ہے، ایدی کوئی برائی نظر ہی نہیں آندی، سارا دن منجی توڑ دیے۔ تمہیں اور دشاپ کو اس کی محبت کا بخار چڑھا رہتا ہے، اس کی کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی، یہ سارا دن چارپائی پر پڑی رہتی ہے۔
اپنی مامی کے جھوٹ پر ہیر کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئیں اور وہ اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ چھڈیا کر زرینہ، جیویں میں جاننا نہیں تو کنے کم کرنی ہے، سارا دن بیچاری ہیر کم کرتی ہے۔ چھوڑو زرینہ، جیسے میں جانتا نہیں کہ تم کتنے کام کرتی ہو، سارا دن تو بیچاری ہیر کام کرتی ہے۔ ان کی بات پر زرینہ جل کر راکھ ہو گئی۔ ہاں میں تے کدی کچھ نہیں کیتا، سارا کچھ ایہو مہرانی کر دیے۔ اے دیان تو پہلے تے تھانوں بھکا ہی سوانی سا پہلے۔ ہاں میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا، سارا کچھ یہی مہارانی کرتی ہے، اس کے آنے سے پہلے تو میں آپ کو بھوکا ہی سلاتی تھی۔ وہ انہیں ہیر کی سائیڈ لیتے دیکھ کر تلخ لہجے میں کہتے ہوئے ان کے سر پر چڑھ دوڑیں۔ اچھا زیادہ غصہ نہ کھا، اکو ایک تے میری دھی ہے، اینو کچھ نہ کیا کر۔ اچھا زیادہ غصہ نہ کرو، ایک ہی ایک تو میری بیٹی ہے، اسے کچھ نہ کہا کرو۔ لے پلا لوکاں دیاں 100 ہونیاں نے، کی اکو ایک؟ لو بھلا لوگوں کی 100 ہوتی ہیں، ایک ہی؟ وہ لٹ مار انداز میں بولی۔ ایڈا سر تے نہ چڑھا، اینو اگے نہیں ٹورنا، اتنا سر نہ چڑھاؤ، اسے آگے شادی نہیں کرنی۔ پھر ان دونوں کی روزانہ کی گفتگو سے محظوظ ہوتے ہوئے گھر میں بنے کچی مٹی سے بنے واش روم میں چلی گئی تاکہ منہ ہاتھ دھو کر مامی کا ہاتھ بٹائے کاموں میں۔ نہ میں اپنی دھی نوں کتھے جان نہیں دینا، اپنے دشاب دی ووٹی بنا کے اپنے کول رکھاں گا۔ نہیں، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھوں گا، اپنی بہو بنا کر، اسے کہیں جانے نہیں دوں گا، اپنے دشاب کی دلہن بنا کر اپنے پاس رکھوں گا۔ ان کی بات تو زرینہ کے سر پر لگی تلووں پہ بجھی۔ اے کہو جی گل کیتی تسی؟ یہ کیسی بات کی آپ نے؟ میرا شہری پڑھیا لکھیا پتر کتھے تے اے کتھے؟ میرا شہری پڑھا لکھا بیٹا کہاں اور یہ کہاں؟ زرینہ چل چپ کر، دھی رانی دے سامنے کچھ نہ کیا کر۔ زرینہ چپ کر جاؤ، بیٹی کے سامنے کچھ نہ کہا کرو۔ یاسر نے ہیر کو باہر آتے دیکھ کر زرینہ کو چپ رہنے کا کہا۔ زرینہ تند نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دانت پیس کر رہ گئی۔ برہان نے کل آنا ہے، آج ساری صفائی کر دے، روٹیاں بنان تو بعد۔ بھائی نے کل آنا ہے، روٹیاں بنانے کے بعد ساری صفائی کر دو۔ انہوں نے ہیر کو لکڑیوں کے چولہے کے آگے بیٹھتے پھونکنی سے آگ کے شعلے بھڑکاتے دیکھ کر کہا، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر آگ دہکاتے ہوئے پیڑے بنا کر روٹیاں توے پر ڈالنے لگی۔ دی رانی اپنی مامی دی گلاں دا برا نہ منایا کر، اس دی عادت سی ہو جائی ہے۔ بیٹا اپنی مامی کی باتوں کو برا نہ منایا کرو، اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ مینوں عادت ہو گئی ہے، جس دن مامی دیاں گلاں نہ سنا دن نہیں لنگدا اے۔ مجھے عادت ہو گئی ہے، جس دن مامی کی باتیں نہ سنوں دن ہی گزرتا نہیں۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولی، صرف یاسر کو خوش دیکھنے کے لیے۔ وہ تو اس پر جان چھڑکتے تھے، کیا ہوا؟ جو مامی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ تو ان کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خوش دلی سے بولی۔ براق نے گاڑی زریز کی بتائی گئی جگہ پر پارک کی اور ریسٹورنٹ کی دوسری منزل پر آ گیا، جہاں ایک کونے میں ٹیبل پر آس بیٹھی نظر آئی، ساتھ ہی زریز بھی تھا۔ وہ ان کی طرف بڑھا، سلام و دعا اور خیریت کے بعد زریز نے براق اور آس کی پسندیدہ ڈشز آرڈر کیں۔ کھانا کھانے کے دوران بھی براق اور زریز کی باتیں عروج پر تھیں۔ ان دونوں نے ہی آس کو مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آس براق کے ساتھ ساتھ زریز پر بھی سخت تاؤ آ رہا تھا، جسے وہ دونوں کسی ناکارہ وجود کی طرح ساتھ لا کر بھول چکے تھے۔ وہ غصہ ضبط کیے سر جھکائے بریانی کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ زریز گاہے بگاہے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ زریز، مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے جانا چاہیے تاکہ آپ دونوں آرام سے بات کر لیں۔ آس نے کھڑے ہو کر کہا تو زریز کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے حیرت سے آس کی طرف دیکھا جو خفگی سے منہ پھلا کر کھڑی تھی۔ بھائی آس نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے براق اس کے تیور دیکھ کر کرسی سے اٹھتا، اگلے ہی پل زریز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا۔ زریز وہاں سے اٹھ کر قدرے ایک دور موجود خالی ٹیبل اور چیئر پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنے لیے کافی آرڈر کی۔ اب براق اور آس آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ براق اس پر ایک بھی نظر ڈالے بنا اپنے موبائل پر آئے میسیجز چیک کرنے لگا۔ آس کو اپنی بے وقتی پر رونا آنے لگا۔ اس نے پانی سے لبالب آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا۔ دور بیٹھے زریز کو اس کی نم آنکھیں ہرٹ کرنے لگی تھیں۔ کیا بات کرنی تھی؟ براق نے نظریں موبائل اسکرین پر جمائے ہی بیزاری سے آس سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا۔
براق کو سامنے دیکھ کر اس کی گھیگی بن گئی تھی۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ براق نے موبائل سامنے موجود ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا۔ آس، میں بغیر لگی لپٹی رکھے تم سے سیدھے سیدھے بات کروں گا۔ بے شک ہم نے بچپن ساتھ گزارا ہے، مگر شاید تم نے مجھے اچھے سے جان نہیں پائی۔ میں وہ انسان ہوں جو لڑکیوں سے ہمیشہ خار کھاتا تھا۔ مجھے چپکو اور بولڈ قسم کی لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں۔ میری آدھی زندگی ہاسٹل اور UK میں گزری ہے، جہاں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک ویسٹرن بیوٹی میرے ایک اشارے پر پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں گرنے کو تیار رہتی تھی، لیکن میں کبھی چاہ کر بھی وہاں کے ماحول کو اپنا نہیں سکا۔ وجہ؟ یقیناً میرا اپنا ضمیر اور گھر کا ماحول تھا۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ جیسے ایک مرد ہمیشہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والی محرم کے جذبات صرف اسی کے لیے ہوں، وہ بھی تو اپنے جیسا جذبات کا کھرا مخلص مرد چاہتی ہے۔ میں نے اپنے جذبات اپنی زندگی میں شامل ہونے والی محرم کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں۔ یہ جو تم کر رہی ہو یہ نہایت اوچھے ہتھ کنڈے ہیں۔ جب گھر والوں نے ہماری شادی طے کر دی ہے تو یہ باتیں کرنے اور آپس میں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے شادی کے بعد کا وقت اٹھا رکھتے ہیں۔ اگر خدا کو ہمارا ساتھ منظور ہوا تو میں اپنے جذبات اپنی محرم پر لٹاؤں گا، مگر ابھی قبل از وقت یہ سب مناسب نہیں۔ مجھے امید ہے میری بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی تم۔ براق سرد لہجے میں کہتا ہے، چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے اپنی چیئر سے اٹھا اور موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ زریز اس کے جاتے ہی آس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ والی چیئر سنبھال لی۔ زریز، تم نے مجھے کہا تھا اس سے مل کر اپنے دل کی بات شیئر کر دوں۔ دیکھا تم نے مجھے کیسے سنا کر گیا ہے تمہارا بھائی؟ ذرا احساس نہیں اسے میرے جذبات کا۔ آس اسے اپنے ہمدرد کے روپ میں سامنے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زریز نے اس کے نازک سے مخملی ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھیرے سے رکھ دیا۔ پھر یوں ہوا ایک شخص سے محبت ہو گئی مجھ کو، پھر یوں ہوا اس کی عادت سی ہو گئی مجھ کو، پھر یوں ہوا میری باتیں اثر کرنے لگیں اس پر، پھر یوں ہوا اس نے دوست بنا لیا مجھ کو، پھر یوں ہوا ہزاروں باتیں ہونے لگیں درمیاں ہمارے، پھر یوں ہوا رات بھر جاگنا پڑ گیا مجھ کو، پھر یوں ہوا اپنی دنیا سمجھ لیا اس کو میں نے، پھر یوں ہوا سب سے منقطع ہونا پڑ گیا مجھ کو، پھر یوں ہوا وہ چھوڑ گیا مجھ کو، پھر یوں ہوا اکیلے رہنا پڑ گیا مجھ کو، پھر یوں ہوا زندگی میں تاخراتیں آ گئیں، پھر یوں ہوا رب سے مانگنا پڑ گیا مجھ کو، پھر یوں ہوا زندگی موت جیسی لگتی تھی، پھر یوں ہوا زندہ رہ کے مرنا پڑ گیا مجھ کو۔ آس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت شوریدہ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی، زبان جیسے گنگ سی ہو گئی تھی۔ اس نے یک لخت اس کے بھاری ہاتھ کے نیچے دبا اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں اس ناول کی، تو اپنا ساتھ بنائے رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے اتنا سی رائٹر حنا اسد۔ اللہ حافظ۔